सैयद साहब बड़े दिलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफ़ी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज़ रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थी। मैं इसमें टांगें सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया हो। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज़ में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पर पाकिस्तानी जासूस का क्या काम, ये फ़कीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज़ ज़रा दूर हो गई थी कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि थानेदार सिपाहियों के साथ मज़ार के अंदर आ चुका है। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी, हमारे मुखबिर ने हमें इतला दी है कि एक पाकिस्तानी मज़ार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके साथ सिर्फ दिल्ली का वीज़ा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मज़ार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी, आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफ़ादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको इसकी इतला करते, बल्कि इसे पकड़ कर बांध लेते। आप ज़रूर तलाशी लें, आइए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था, उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफ़ादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज़्यादा गौर करने का मौका ही ना दिया। थानेदार की आवाज़ आई, शाह जी, हमें आपकी वफ़ादारी पर ज़रा भी शक व शुबा नहीं है, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबिर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मज़ार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फ़ौरन थानेदार की बात काटी। हुज़ूर वाला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नज़रों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़ कर बिठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुज़रा हो, आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा लें। हाँ, वही लोग हैं जो रोज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपनी किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था, उसने फ़ौरन कहा। हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए हुए हैं। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा, यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ़ दी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नज़र आए तो उसी किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इतला करें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुज़ूर वाला, आप फ़िक्र ही ना करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मज़ार पर आए और फिर बचकर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सीना धोंकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दर्जें थीं, बस इनमें से थोड़ा बहुत ताज़ा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज़ रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज़ खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरी नाक में दम कर दिया था। मुझे ज़बरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मज़ीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज़ आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलटकर बाहर देखा, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा। शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। मियाँ, आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई न कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में यहाँ ज़रूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराए करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठा था। उन्होंने एक दो बार गहरा सांस लिया। छत की तरफ मुंह उठाकर, या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर,
پاکستان کی خیر کہا اور صندوق کی طرف اٹھ کر گئے۔ صندوق میں سے سبز رنگ کی چادر نکال کر میری طرف پھینکی اور کہا، اسے اس طرح اوڑھ لو کہ تمہاری پتلون وغیرہ بالکل دکھائی نہ دے۔ پھر انہوں نے تکیے کے پیچھے سے سبز رنگ کے کپڑے کی ٹوپی نکال کر مجھے دی۔ ٹوپی پر گوٹا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے، اسے سر پر پہن لو۔ یہ ٹوپی ایسی تھی جو مزاروں میں جو مرید اور بالکے ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں۔ میں نے ٹوپی سر پر کھینچ کر اس طرح پہن لی کہ میرے کان بھی اس میں چھپ گئے۔ سید صاحب نے میرا جائزہ لیا اور اٹھتے ہوئے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں یہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ وہ کوٹھری سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کوٹھری پر تالا ڈال دیا۔ میں کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور الحمد شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ میرا بچنا مشکل تھا۔ جب مجھے بند کوٹھری کے اندر بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو اچانک باہر سے کسی ملنگ کے دھمال ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ آواز کوٹھری کے باہر سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کوئی ملنگ کوٹھری کے باہر دھمال ڈال رہا ہے۔ پھر یہ آواز رک گئی۔ اب کوٹھری کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا اور کوٹھری میں جلتے بلب کی روشنی میں ایک سبز پوش ملنگ اندر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا، میرے ساتھ دھمال ڈالتے باہر نکل آ جاؤ۔ جب تک میں نہ کہوں دھمال ڈالتے رہنا۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے گیا اور دھمال ڈالنے لگا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ مزار پر اس وقت 2-3 درویش قسم کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے، ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ملنگ دھمال ڈالتا مجھے مزار کے پچھلے دروازے سے نکال کر مزار کے عقب میں لے گیا، جہاں کچھ قبریں تھیں۔ ان کے پیچھے درخت تھے اور درختوں کے پیچھے 2-4 کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے ایک کوٹھری میں دھکیل دیا اور کہا، یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ کوٹھری شاہ جی والی کوٹھری کے مقابلے میں تنگ اور خالی خالی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ فرش پر صرف صف بچھی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ میں صف پر بیٹھ گیا۔ قلندروں والی ٹوپی اتار کر میں نے پرے رکھ دی۔ شاہ صاحب نے مجھے مزار سے اس کوٹھری تک پہنچانے کا بڑا کامیاب طریقہ نکالا تھا۔ پولیس اگر مزار سے جاتے ہوئے پیچھے اپنا کوئی خفیہ آدمی چھوڑ بھی گئی ہوگی یا ان ملنگوں میں پولیس کا کوئی جاسوس ہوگا تو اسے مجھ پر شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جس شکل و صورت میں شاہ صاحب کی کوٹھری میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکلتے وقت میرا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کی شروع میں ہی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آپ بھی اسے نوٹ کر لیں۔ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے اصلی نام نہیں لکھوں گا۔ شہروں کے نام اور محلے بخوبی درست اور صحیح ہوگا، مگر نام اور لوگوں کو حلیے میں نے بدل دیے ہوں گے، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا۔ کشمیری حریت پسندوں کی قربانیاں اور جدوجہد جاری ہے۔ لوگوں کے صحیح نام اور حلیے اور بعض جگہوں کے حقیقی نام لکھنے سے جہاد آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امرتسر میں سید فتح علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے، مگر ان کے متولی شاہ جی اور ان کے فرزند سید صاحب کا نام میں نے بدل دیا ہے۔ سید صاحب سے میری ملاقات میں بھی امرتسر میں کسی دوسری جگہ پر ہوئی تھی، مگر میں اس جگہ کا نام نہیں لکھ سکتا۔ لیکن جو واقعات میں بیان کروں گا وہ بالکل سچے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں واپس مزار کی اس کوٹھری میں آتا ہوں جہاں ایک درویش نے مجھے چھپا دیا تھا۔ کوٹھری میں بیٹھے مجھے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ باہر مزار پر بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ آخر مجھے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جو درویش مجھے کوٹھری میں بند کر گیا اس نے دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ قدموں کی چاپ کوٹھری کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر تالا کھلنے کی آواز آئی اور دروازہ کھلا اور سید صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور میرے پاس صف پر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ تم کس مقصد کو لے کر بھارت میں آئے ہو اور تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے؟ میں جس مقصد کو لے کر اپنے دشمن ملک بھارت میں داخل ہوا تھا اور جس کی خاطر میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا وہ میری زندگی کا مشن تھا۔ اس مشن کو بیان کرنے کے لیے مجھے واپس اگست 1947 کے اس خون میں ڈوبے ہوئے دن کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا جہاں میرا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ گاؤں کے مسلمانوں پر تھا۔ سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔
گاؤں میں ایک شور مچ گیا۔ دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے مکان جلنے لگے۔ ہمارا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر مکان کے صحن کی پچھلی دیوار والے دروازے سے باہر کو بھاگا۔ میری عمر اس وقت 8-9 سال کی ہوگی۔ میری بہن مجھ سے 1-1.5-2 سال چھوٹی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی رونے لگے تھے۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ دوڑا رہا تھا۔ آگے اونچی فصل والے کھیت آ گئے۔ وہ ہمیں لے کر فصل میں گھس گیا۔ اس نے ہمیں وہیں چھپا دیا اور خود بھی ہمارے پاس چھپ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے رونا بند کر دیا تھا۔ ہم پر دہشت طاری تھی۔ ہمارے باپ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں آہستہ سے کہتا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، آواز نہ نکالنا۔ گاؤں کی طرف سے ہمیں عورتوں بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکھوں کے ست سری اکال کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ میں ان نعروں سے واقف تھا۔ سکھوں نے مجھے جب دوسرے گاؤں سے آتے تھے تو ہمارے گاؤں کے گرودوارے پر رات گئے یہی نعرے لگایا کرتے تھے۔ فصل چاولوں کی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔ باپ نے ہمیں اپنے ہاتھ فصل میں لٹا رکھا تھا۔ کچھ سکھوں کی آوازیں سنائی دیں، کھیتوں کی طرف آ رہے تھے۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو ساتھ لگا لیا۔ مجھے میرے باپ کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ سکھ آپس میں باتیں کرتے کرتے ہمارے پاس سے گزر گئے۔ ایک سکھ نے کہا، فصل کو آگ لگا دو، اندر کوئی مسئلہ نہ چھپا ہوا ہو۔ دوسرے نے کہا، سارے مسلے وڈ چھڈے نے، ایتھے کنے آنا سی، یعنی سارے مسلمان قتل کر دیے گئے ہیں، یہاں کس نے آنا تھا۔ پھر ایک عورت کی چیخ اور منتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کوئی مسلمان عورت تھی جس کو سکھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور جوان کو خدا اور سکھوں کے کسی گرو صاحب کا واسطہ دے رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ عورت کی بلکتی ہوئی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں کے کیچڑ میں جانے کتنی دیر تک چھپے رہے۔ پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے باپ نے سہمی ہوئی آواز میں ہمیں کہا، ابھی لیٹے رہنا۔ پھر اس نے آہستہ سے فصل میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک دھان کے خوشوں سے سر باہر نکال کر دیکھتا رہا، پھر سر نیچے کر لیا اور ہمارے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ابھی باہر نہیں نکلنا، سمجھے؟ ابھی باہر نہیں نکلنا، اللہ کو یاد کرو، گھبراؤ مت، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ میں نے کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی۔ میری بہن نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے کپڑے کھیت کے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی دھندلی ہونے لگی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا سا چھا گیا تو ہمارا باپ ہم دونوں کو لے کر کھیتوں میں سے نکلا اور چھوٹی نہر والے پل کی طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کر اپنے گاؤں مجیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا گاؤں بھی تھا اور قصبہ بھی تھا۔ کئی مکان جل رہے تھے۔ میرے باپ نے میرا سر سیدھا کرتے ہوئے کہا، پیچھے مت دیکھو۔ نہر کے پل سے پہلے ٹہلیوں کے بے شمار درخت آتے تھے اور یہاں ہم گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ نہر کے پل پر سے گزرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں درختوں کے پاس بٹھا دیا اور کہا، یہاں سے ہلنا مت، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی سہم کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم پر اس قدر وحشت چھائی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جھک جھک کر چلتا چھوٹی نہر کے پل کے پاس گیا، ایک طرف بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اٹھا اور دوڑ کر ہمارے پاس واپس آیا، ہمیں بازوؤں سے پکڑا اور اپنے ساتھ دوڑاتا نہر کے پل پر سے گزر کر دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے کے لیے چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جسے پنجابی میں وٹ کہتے ہیں۔ ہم وٹ پر چلتے چلے گئے۔ شام کو اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ہمارے باپ کو پتہ تھا اسے کہاں جانا ہے۔ وہ ہمیں کھیتوں میں چلاتا رہا۔ ہم دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں تھے۔ ہمارے باپ نے اپنی پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ یہ جوتی میں کئی سالوں سے اس کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ پنجابی جوتی تھی جو اس زمانے میں گاؤں کے لوگ پہنا کرتے تھے۔ اگر ذرا ٹوٹ جاتی تو وہ اسے مرمت کروا کر پھر پہن لیتا تھا۔ آگے ریلوے لائن آ گئی تھی۔ ریلوے لائن شام کے اندھیرے میں ویران تھی۔ یہ ریلوے لائن امرتسر کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں ریلوے لائن کراس کر کے دوسری طرف لے گیا۔ ادھر ایک کھال تھا جس میں کافی پانی جمع رہتا تھا۔ کھل پر
पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजरकर आगे गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कतार धुंधली धुंधली सी नज़र पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्रों घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारी आज की किस्त इख्तिताम को पहुंची। हमारी आने वाले वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा।